लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुश आमदेद कहता हूँ। मखलूत हुकूमत बन गई। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में 5 साल के लिए मुआहिदा तय पा गया। कौन कितने साल वजीर आज़म बनेगा और कौन वजीर आज़म बनेगा, ये सारी तफसील मैं आप इसके व्लॉग में आपको बताऊंगा। और फैसल वाडा ने बड़ा इंकशाफ किया है पीटे इंडिपेंडेंट के हवाले से, ये भी सारे आपके सामने रखेंगे। और 30 पीटे इंडिपेंडेंट के भाव लग चुके हैं इस्लामाबाद में। इस टाइम इस्लामाबाद में विंटर से लग चुकी है और आसिफ अली जरदारी और मियां शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा एक्टिव हो चुके हैं पीटीआई कैंडिडेट को खरीदने में, उनका ज़मीर खरीदने में। और एक और विकेट पीटीआई की लाहौर में गिर गई, बहुत अहम विकेट थी। कौन थे और ये सब क्या है, और बलूचिस्तान में कौन हुकूमत बनाने जा रहा है, और चेयरमैन सेनेट कौन होगा, और कौमी असम्बली का स्पीकर कौन होगा, और पंजाब में कौन हुकूमत बनाने जा रहा है, ये सारी तफसील मैं इस आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले लाहौर में पीटीआई के एक अहम रुकन, लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर, जिन्होंने अभी 2024 में शेख रोहिल अस्कर को हराया NA 121 में, बहुत तगड़े उम्मीदवार थे। और वसीम कादिर का अगर मैं बैकग्राउंड आपको बताऊं, वसीम कादिर 2018 में उस्मान बुज़दार उनको पीटीआई में लेके आए, और उसके बाद उस्मान बुज़दार तो ना रहे, लेकिन वसीम कादिर कप्तान के साथ जुड़े रहे। और 2024 8 फरवरी को उन्होंने NA 21 से शेख रोहिल अस्कर को 8000 के मार्जिन से हराया था। और कहा यह जा रहा था कि कप्तान का बहुत स्ट्रॉन्ग सिपाही है और ये बहुत अच्छा रहनुमा है। लेकिन जैसे ही कल खबर चली तो मरियम नवाज के साथ उनकी एक तस्वीर देखी, उन्होंने अपने वीडियो बयान में कहा है कि मैं नून लीग को ज्वाइन कर लिया है और मुझे नवाज शरीफ की क़यादत पे पूरा एतमाद है। जैसे ये खबर चली और सोशल मीडिया पे वसीम कादिर की, आपको पता है कि बस पीटीआई का सोशल मीडिया हो और कोई कप्तान के साथ गद्दारी करे और कोई पीटीआई के साथ गद्दारी करे तो फिर उसकी खैर नहीं है। फिर उनके अपने हलके में लोग बाहर निकले जिन्होंने को वोट डाला था और उन्होंने उनके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया है। आपको शायद याद है, इसी तरह पंजाब असम्बली में 20 लोग लोटे हो गए थे, पीटीआई छोड़कर नून लीग के तरफ निकल गए थे, और फिर नून लीग की हुकूमत आ गई थी और फिर पीटीआई की पंजाब से गवर्नमेंट चलेगी। तो उसके बाद इन 20 लोगों का आपने देखा फिर क्या हाल किया आवाम ने। अब वो 20 लोग ना तो सियासत में नजर आते हैं, ना वो कहीं आपको नजर आए हैं। इस 2024 में एक भी वो सियासतदान नजर नहीं आया। और नून लीग ने उन मुनर्रिफ रहनुमाओं को जो पीटीआई के मुनर्रिफ थे उनको टिकट दिया और बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा नून लीग को, और वो 15 सीटें अपनी हार गए थे। और इसी तरह वसीम कादिर का ये सियासी कैरियर लगता है कि खत्म होने वाला है, क्योंकि उन्होंने बल्ले के निशान पर इमरान खान की तस्वीर पर वोट लिया है और पीटीआई ने उनको वोट देकर कौमी असम्बली में पहुंचाया है। क्योंकि वसीम कादिर का अपना वोट बैंक नहीं है, क्योंकि ये पीटीआई के कैंडिडेट थे, आज़ाद थे, लेकिन पीटीआई के कैंडिडेट और हलफनामा इन्होंने अपना जमा करवाया था पीटीआई को कि मैं जीत कर पीटीआई नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लगता है कि वसीम कादिर ने सिर्फ एक कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ना था, उसके बाद इन लोगों का इतना बुरा हाल होगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने हलके में, कि ये सोच भी नहीं सकते कि वसीम कादिर ने कितना बड़ा ब्लंडर किया है कप्तान के साथ, अपनी पार्टी के साथ। एफिडेविट और हलफनामा देने के बावजूद उन्होंने अपनी लॉयल्टी चेंज की। और इस तरह आगे चल के फैसल वाडा कल एयरवाई न्यूज में आए हुए थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए। आपको पता है फैसल वाडा बहुत हद तक उनकी चीजें सच्ची होती हैं।
انہوں نے کہا تھا کہ الیکشنوں سے کم از 3-4 مہینے پہلے کہ نہ کپتان ہوگا، نہ اس کا بلہ ہوگا، نہ اس کی ٹیم ہوگی. یہ اسی طرح ہی ہوا، نہ کپتان رہا، نہ بلہ رہا، نہ اس کی پارٹی رہی. یہ فیصل واڈا نے کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارے پارٹی تتر بتر ہو جائے گی، اور پھر اسی طرح ہوا کہ پی ٹی آئی کی پارٹی جو تھی وہ تتر بتر ہو گئی. میجورٹی جو تھی وہ انڈر گراؤنڈ ہوگی. کچھ سینئر رہنما پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے، اور اس الیکشنوں میں انڈر 90 ٹیم نے وہ چنے چبوائے نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کہ انڈر 90 ٹیم سے یہ جیت نہیں سکی. اگر سینئر ٹیم ہوتی پی ٹی آئی کی تو پھر ان کا کیا حال کرتی. انہوں نے اے وائی کے پروگرام میں آ کے کہا کہ 25 سے 30 انڈیپینڈنٹ حکومت کے ساتھ چلیں گے. اگر 92 سیٹس پی ٹی آئی کی ہیں تو اس میں سے 30 سے 35 لوگ انڈیپینڈنٹ حکومت کے ساتھ مل جائیں گے. اس میں سے اگر 92 ہیں پی ٹی آئی کی سیٹیں، اگر اس میں 30 سیٹیں نکال دے جائیں تو 62 سیٹیں پی ٹی آئی کی بچتی ہیں. اس 62 میں پھر وہ کہتے ہیں کہ بھاؤ لگے گا، ان میں سے 30 سے 35 لوگ پی ٹی آئی کے بک جائیں گے، اور پی ٹی آئی کے 30 لوگ بقایا بچیں گے جو چپ کر کے اچھے بچوں کی طرح اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. اور پھر ان سے سوال پوچھا کہ گوہر خان کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور فیصل واڈا نے کہا کہ گوہر خان زمین پہ تو نہیں حکومت بنائیں گے، چاند پہ ہم حکومت بنا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گوہر خان کے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے 30 بندوں کے ساتھ، باقی ان کے بک جائیں گے، کچھ حکومت کے ساتھ چلے جائیں گے، اور 30 یا 35 بندے حکومت میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور اپنی وہ اچھے بچوں کی طرح سیاست کریں گے. یہ کہنا تھا فیصل واڈا کا. پھر انہوں نے کہا نواز شریف اور ان کی بیٹی، اگر وزیر اعظم نواز شریف بنے اور وزیر اعلیٰ مریم نواز بنی تو پھر نواز شریف کی جو حکومت ہے 4 سے 6 ماہ بعد پھٹ جائے گی، گوارے میں سے ہوا نکل آئے گی، اور پھر نواز شریف ٹائیں فش ہو جائے گا. کیونکہ نواز شریف کا بیک گراؤنڈ اسی طرح ہے کہ وہ جب بھی اقتدار میں آئے ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بنی، اور 2 سے 2.5 سال بعد ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے اور پھر ان کو گھر جانا پڑتا ہے. یہ ہم نے 97 میں بھی دیکھا، 2013 میں بھی دیکھا، اور اس کے بعد اب ٹنیور تو اسی طرح چل رہا ہے نواز شریف صاحب کا، اور ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بنتی نہیں ہے. ان کے چھوٹے بھائی کی بہت اچھی بنتی ہے. پھر انہوں نے کہا حکومت یہ 2 سے 2.5 سال یہ حکومت چلے گی، اس کے بعد یہ حکومت اس سے زیادہ نہیں چلے گی، اور 1.5 سال میں جو آپ کو یہ پرانے چہرے نظر آئیں گے قومی اسمبلی میں اور دوسری جگہ یہ مائنس ہو جائیں گے. پھر 1.5 سال بعد حقیقی حکومت بنے گی. یہ فیصل واڈا نے کہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عوام کے دکھوں کی مداوا کا منشور کسی کے پاس نہیں ہے. مہنگائی عروج پر، ڈالر عروج پر عوام کیسے گزارا کرے گی؟ 40 سال سے بگاڑ پیدا کرنے والے اب کیا کریں گے؟ 8 ماہ قبل جو میں باتیں کی تھی وہ سب آہستہ آہستہ سچ ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیصل واڈا کی بات اس لیے میں کسی حد تک متفق ہوں کہ فیصل واڈا نے بہت ساری چیزیں کی تھی وہ سیم اسی طرح چلتی آئی ہیں، اور کچھ چیزیں جو انہوں نے کہا تھا وہ ثابت بھی ہوئی ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ فیصل واڈا کی یہ چیزیں کتنی حد تک ثابت ہوتی ہیں پی ٹی اے انڈیپینڈنٹ کے حوالے سے، کہ پی ٹی اے انڈیپینڈنٹ عمران خان کے ساتھ رہیں گے یا ان کو چھوڑ جائیں گے جیسے فیصل واڈا کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد پیپلز پارٹی اور پی ٹی اے کے اندر ایک معاہدہ طے ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ایک معاہدہ طے ہوا ہے. وہ معاہدہ یہ ہے کہ 5 سال کی حکومت ہے اور 2.5 سال دونوں وزیر اعظم بنیں گے، جیسے بلوچستان میں ہوا تھا کہ 2.5 سال پہلے پیپلز پارٹی کا، 2.5 سال بعد نون لیگ کا وزیر اعظم بلوچستان بنا تھا. اسی طرح وہ حکومت وفاق میں بھی اسی طرح بنانا چاہ رہے ہیں کہ 2.5 سال پہلے 2.5 سال میں اگر 5 سال ہیں نون لیگ اپنا 2.5 سال وزیر اعظم بنائے گی، وہ اپنی مدت پورے کریں گے. پھر 2.5 سال بعد پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آئے گا، وہ اپنا 2.5 سال پورے کریں گے. یہ معاہدہ پر غور ہو رہا ہے، اور نواز شریف
صدر پاکستان نواز شریف بنیں گے، یہ بھی اس پہ غور کیا ہے، اس پہ بھی بات ہو رہی ہے۔ اور 2.5 سال میاں محمد شہباز شریف اپنا ٹینیور وزیر اعظم کا گزاریں گے۔ 2.5 سال بعد بلاول بھٹو زرداری 2.5 سال کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم منتخب ہوں گے، اور اسپیکر قومی اسمبلی کا نون لیگ کا آئے گا، اور چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا آئے گا۔ یہ ساری چیزوں پر بات چیت ہو چکی ہے، اور بلوچستان میں اس ٹائم اوپر پیپلز پارٹی ہے، اس کے بعد نون لیگ ہے، پھر JUF ہے۔ لیکن بات مولانا فضل الرحمان نے ایک بہت انٹرسٹنگ گیم کھیلی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میں ہمارا ہے JUF کا، اور اس پر بھی مشاورت شروع ہو چکی ہے، اور بہت زیادہ چانس ہیں کہ JUF کا وزیر اعلیٰ بن جائے۔ اور اس کے بعد آگے چل کے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو کس سیاسی جماعت کو ووٹ پڑے ہیں، اور کس سیاسی جماعت نے 2024 میں سب سے زیادہ پرسنٹیج لی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ 2024 کے جیتنے والے پورے پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں جس سیاسی جماعت نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں وہ PTI جماعت ہے۔ اس نے 1,88,64,593 ووٹ لیے ہیں۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔ اس کا سمبل بھی نہیں ہے، اس کا لیڈر بھی نہیں ہے، اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، اس کو الیکشن کی مہم چلانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ یہ سارا سوشل میڈیا پہ انہوں نے اپنی کمپین کی، اپنے ورچوئل جلسے کیے، اپنا بیانیہ دیا، اپنا سمبل بتایا لوگوں کو، اور اتنی بڑی تعداد 2018 میں جب PTI کو ساری لیول پلینگ فیلڈ موجود تھی، کپتان بھی تھا، بلہ بھی تھا، سپورٹر بھی تھا، ووٹر بھی تھا، ریاست بھی اس کے ساتھ تھی، تب ان کو 1,60,00,000 ووٹ پڑے ہیں۔ ابھی سب کچھ نہ ہونے کے باوجود لوگوں نے 1,88,63,000 ووٹ ڈالے، اور یہ ایک انبلیویبل کام کیا ہے۔ اور اگر پرسنٹیج کے حوالے سے بات کریں تو PTI کے 2018 میں 30% ووٹ حاصل کیے تھے پورے پاکستان میں، اور 2024 میں یہی ووٹ انہوں نے گین کر کے 33% ووٹ گین کیے ہیں۔ اگر اوورال دیکھا جائے تو PTI نے 40% ووٹ گین کیا ہے 2024 میں، اور سب سے زیادہ جو انہوں نے ووٹ گین کیا ہے وہ ہے پنجاب۔ اور PTI نے جب سب کچھ تھا تو KPK میں 67 سیٹ جیتی تھی سب کچھ ہونے کے باوجود۔ اب PTI کے سب کچھ نہ ہونے کے باوجود 83 سیٹ انڈیپینڈنٹ PTI نے یہ جیتی ہے، اور یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ KPK میں سب سے کم ٹرن آؤٹ ہوا ہے پورے پاکستان میں 42%، اور سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوا ہے اسلام آباد میں، اور اس کے بعد ہوا ہے پنجاب میں 51%۔ اور آپ کو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان نے اور برسٹر گوہر خان کی ایک ملاقات ہوئی ہے، اس میں عمران خان نے کیٹاگوریکلی کہہ دیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹ نہیں کریں گے، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، نہ MQM کے ساتھ، اور نہ ہی نون لیگ کے ساتھ ہم اوپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اور کپتان نے صاف کہا ہے کہ میرے مینڈیٹ کو مانا جائے۔ 8 فروری چلے گئی ہے، اب آگے کی سوچیں، جس کا مینڈیٹ ہے اس کو مینڈیٹ کا حق دیا جائے۔ اور برسٹر گوہر نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارے کوئی رابطے نہیں ہیں، ہمارے جماعت اسلامی کے ساتھ ہم کوئی بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا الحاق کرنے نہیں جا رہے۔ یہ 2 سے 3 دن کے تک ہم اپنے مشاورت کمپلیٹ کریں گے، اور پھر آپ کو بتائیں گے ہم کس جماعت کے ساتھ الحاق کرنے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جماعت اسلامی بھی ہے، متحدہ مجلس عمل بھی ہے، اور اس کے بعد MWM بھی ہے، وحدت المسلمین بھی ہے جس کی 1 سیٹ ہے، اور مسلم لیگ ضیاء بھی ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ PTI، کیونکہ PTI اپنے نہ تو ریزرو سیٹیں کھونا نہیں چاہتی، اور اسی سلسلے میں مشاورات جاری ہیں۔ یہ مسٹر گوہر نے کہا ہے کہ 2 دن تک ہم آپ کو اعلان کر دیں گے کہ ہم کس جماعت کے ساتھ الحاق کرنے جا رہے ہیں، اور ہم اوپوزیشن میں بیٹھیں گے اور سٹرونگ اپوزیشن کریں گے، ہم استعفے نہیں دیں گے۔ یہ مسٹر گوہر خان نے کہا ہے 72 گھنٹے بہت اہم ہے PTI انڈیپینڈنس کے لیے۔ اگر 72 گھنٹے کے بعد
اگر انڈیپینڈنٹ اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں اور کپتان کے نظریے پہ کھڑے رہتے ہیں اور کپتان کو دھوکہ نہیں دیتے تو پھر یہ بہت سٹرونگ اپوزیشن ہوگی. اور جو حکومت کرے گا، بلاول نئی سوچ لے کے آئے تھے لیکن وہ خود پرانی سوچ میں چلے گئے ہیں الحاق کر کے ان پرانے بابوں کے ساتھ جو 40-50 سال تک یہاں پر حکومت کرتے رہے ہیں لیکن پاکستان کا ایک نقشہ بھی نہیں بدلا. پھر اگر بلاول بھٹو نے نئی سوچ، نیا ویژن لے کے آنا ہے، اگر انہیں طریقے انصاف کو پیچھے رکھنا ہے تو ان کو چاہیے، ابھی ان کے پاس ٹائم ہے، ینگ ہے، وہ اپوزیشن میں بیٹھے. اگر انہوں نے نیکسٹ وزیر اعظم بننا ہے اور نیکسٹ انہوں نے نئی سوچ بنانی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن کریں اگر آگے سیاست کرنی ہے. اگر وہ حکومت میں بیٹھ گئے، وزیر اعظم بن گئے تو پھر ان کا وہ حال ہوگا جو 17 مہینے کی گورنمنٹ کا پی ڈی ایم کا حال ہوا تھا. یہ بلاول بھٹو کے لیے بہت اچھا چانس ہے، ینگ ہیں، ابھی اپوزیشن میں بیٹھے اور اپنے آپ کو مضبوط کریں. بہت اچھی کمپین چلائی بلاول بھٹو زرداری نے تھرو آؤٹ پورے پاکستان میں اور لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا، اس لیے پیپلز پارٹی کو زیادہ سیٹیں بھی ملی ہیں. اور بلاول بھٹو کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن میں رہیں گے تو اپنی سیاست اور اپنی جماعت کو اور مقبول کریں گے، لیکن اگر حکومت میں بیٹھ گئے تو پھر یہ ضلالت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.